नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं इकरा नदीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो की जानिब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई यकीनी होगी। शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का उन्वान है ये है मर्द की वफा। तो आइए चलते हैं कहानी की जानिब। हम पहले अपने मुल्क के खूबसूरत हिस्से सूबाई सरहद में रहा करते थे। फिर वालिद साहब रावलपिंडी आ गए। यहाँ मेहनत से तालीम हासिल की। अगरचा इस दौरान ज़माना तालिब इल्मी में सख्तियाँ भी सहनी पड़ी, लेकिन कामयाबी मिली। जाहिर है कि कामयाबियाँ सख्तियाँ सहने के बाद ही मिलती हैं। वालिद साहब एक सरकारी महकमे में ऑफिसर थे और हम गांव के सख्त माहौल से निकलकर शहर शहर फिरते कराची आ गए। मैं शक्लो सूरत में खूबसूरत थी। अभी 12-13 बरस की थी कि रिश्ते आने लगे और फिर 16 बरस की उम्र में मेरी शादी हो गई। शोहर दूर के रिश्तेदार थे और मुझसे 15 साल बड़े थे। 10 बरस हुए इस डोर में बंधे, लेकिन मुझको हर लम्हा ये डोर कच्चे रेशम की बनी हुई लगी, क्योंकि शुरू दिन से ही मुझ नासमझ बच्ची को उन्होंने एक समझदार औरत के रूप में देखना चाहा, जबकि मैं अभी मैट्रिक की तालिबा थी। मैट्रिक पास करते ही शादी हो गई। मेरे शोहर का नाम मनान था। वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाते, शक्की मिजाज थे, हालांकि आला तालीम याफ्ता भी थे। इस तालीमी बरतरी की वजह से ही तो वालिद साहब ने उनको दामाद चुना था, क्योंकि मेहनत करना मेरे शोहर का खासा था। मनान साहब की शख्सियत में बिलाशुबा बहुत सी खूबियाँ थी, लेकिन अक्सर मुझे महसूस हुआ कि ये खूबियाँ उन्होंने एक खोल की शक्ल में अपनी शख्सियत पर चढ़ा रखी हैं, वरना अंदर से वो कुछ भी नहीं। शादी से पहले उन्होंने मुझे एक रिश्तेदार की शादी में देखा था। मैं उनको पसंद आ गई। अपनी वालदा से कहा कि यहाँ रिश्ता करवा दें। वो रिश्ता लेने आई। मैं अभी तालिबा थी। वालिद साहब इतनी जल्दी शादी के हक में न थे और चाहते थे कि मैं कम से कम ग्रेजुएशन कर लूँ, लेकिन वालिदा ने कहा कि शादी के बाद भी पढ़ सकती है, रिश्ता कर दें। वालिद साहब इस बारे में सोच रहे थे कि मनान और उनकी वालिदा मिन्नत समाजत करने लगे और हफ्ते में 2 बार आकर मिन्नत करते, हर तरह से ख्याल रखेंगे, पढ़ना चाहेगी तो पढ़ा भी लेंगे। वालिद साहब मनान के ख्यालात से मुतासिर हो गए। पढ़े लिखे आदमी की वो कदर करते थे। फिर मनान ने तो टॉप किया हुआ था। सोचा कि इस कदर मेहनती और तालीम से शफकत रखने वाला दामाद कब मिलेगा। खानदान भी अच्छा था, मुहज्जिब लोग नजर आते थे। मेरी सास नरमी से बातें करती और लहजे में बेहद हलीमी पाई जाती थी। ये चीज़ भी उनकी कामयाबी का सबब बनी। गर्ज इन्हीं शराइत पर वो रिश्ता मंजूर हो गया और फिर मैं बया कर उनके घर आ गई। 2 माह तक आओ भगत हुई और किसी ने कोई ऐसी बात न की जो नागवार गुजरती। इसके बाद शोहर ने कहना शुरू किया कि पढ़ी लिखी से अनपढ़ जाहिल लड़कियां अच्छी होती हैं, घर ठीक से संभालती हैं। बार बार ऐसा कहते तो मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि वो मेरी ज़्यादा पढ़ाई के हक में नहीं और नहीं चाहते कि मैं कॉलेज में दाखिला लूँ और अपनी पढ़ाई को फिर से जारी करूं। लिहाजा मैंने बतौर प्राइवेट ग्रेजुएशन करने का फैसला किया। कॉलेज जाने की जिद छोड़ दी और खालिसतन घरेलू खवातीन बन गई। उनकी मुलाजमत बैरून मुल्क हो गई। जब बैरून मुल्क गए तो एहसास हुआ कि क्यों मैमूना को कॉलेज से रोका। अब जब आते कहते कि तुम उर्दू पे इतना क्यों जोर देती हो, इंग्लिश से तुम्हें क्या चिढ़ है, जबकि सारी दुनिया में अंग्रेजी जुबान राइज है और उर्दू मीडियम को तो अपने मुल्क में मुलाजमत नहीं मिलती। तुमको दरअसल नॉलेज बढ़ाने और तालीम हासिल करने से शौक है। अगर तुम चाहती तो अपनी नॉलेज और तालीम में इजाफा कर सकती थी। इस तरह मैं तुमको अपने साथ ले जा सकता था। मैट्रिक में मेरी शादी हुई। फिर शादी के बाद इंटर किया, वो भी 2 बच्चों के साथ, और अब 3 बच्चे हो गए थे जिनको वालिदैन के घर रोजाना छोड़कर मैं कैसे किसी तालीमी इदारे में जा सकती थी। इंग्लिश बोलने के लिए भी तो किसी ऐसे इदारे में दाखिला लेना लाजमी था जहां अंग्रेजी सिखाई जाती हो, और वहां जाए बगैर सही तरीके से बोलना और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सीख लेना मेरे लिए नामुमकिन था।
تبھی مجھے اپنے شوہر کی یہ باتیں عجیب لگتی بلکہ دکھ دیتی۔ یہ بیرون ملک ہوتے تھے، میں ان کی غیر موجودگی میں بھی اگر والدین کے گھر چلی جاتی تو یہ خفا ہوتے اور فون کرتے کہ کہاں ماری ماری پھرتی ہو، گھر میں کیوں نہیں بیٹھتی۔ انہیں میرے والدین سے گویا اللہ واسطے کا بیر تھا۔ ان کی ہر بات بلکہ ہر لفظ، ہر قول اور فعل میں خواہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کیڑے نکالنا منان صاحب کا اولین فرض تھا۔ گویا ان کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے مگر بعد میں مجھے تنگ کرتے، اور کتنا تنگ کرتے کہ لفظوں میں نہیں کہہ سکتی۔ جب یہاں پاس ہوتے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحے، باہر ہوں تو فون پر خطوط کے ذریعے، چھٹی پر آئے ہوں تو فارغ اوقات میں بجائے کوئی اچھی بات کرنے کی ان کا دل پسند موضوع ہی میرے والدین میں کیڑے نکالنا اور ان پر تنقید کرنا تھا۔ بیرون ملک جا کر لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان کا یہ حال ہوا کہ جب یہاں تھے ایسے سخت اور تنگ ذہن نہ تھے۔ بیرون ملک رہے تو واپس آتے ہی پردے کی سختی سے پابندی کروا دی اور نہایت تنگ نظر ہو گئے۔ اب عورتوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اپنے کمرے سے یعنی بیڈ روم سے باہر نہ نکلیں، گھر کی کھڑکیاں دروازے سب بند رکھیں، پردہ بھی کسی کھڑکی کا سر کا ہوا نہ ہو۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ باہر سے آنے والی تازہ ہوا سے بھی مجھے محروم کر دیں۔ اس سے آپ نے ان کے مزاج کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، بیرون ملک زیادہ دیر رہنے تک مجھے بے سکونی ہوتی گئی، یہاں تک کہ اب سوتے بھی مجھے جھٹکے لگتے تھے۔ آتے تو کہتے کہ گھر کی پھلواری کا خیال نہیں رکھتی، گھر کی سجاوٹ کی خاطر تمہارا دھیان ہی نہیں۔ آخر کیوں؟ حالانکہ ان کی غیر موجودگی میں گھر باہر ہر مسئلے کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا۔ سسرال کی طرف سے ایک دیور میرے ساتھ رہتے تھے، وہ بھی لا ابالی سے، جن کو وقت پر کھانا دینا میری اضافی ذمہ داری تھی کہ نعمان طالب علم تھے اور کالج جاتے تھے۔ ان کے کمرے کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی بھی میرے ذمہ تھی۔ میکے سے بھی کوئی بھی ساتھ رہتا تھا کیونکہ ظاہر بات ہے کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ کراچی میں ہمارا ذاتی گھر تھا۔ والد صاحب ریٹائر ہو کر بیرون ملک ملازمت پر تھے۔ ان حالات میں بچوں کی تعلیم، بیماری اور گھر بار کے مسائل صرف اور صرف مجھے ہی حل کرنے ہوتے تھے، لہٰذا میکے کا سہارا لیتی تھی۔ یہ بات بھی منان کو پسند نہ تھی۔ یہ حالات تھے مگر شوہر صاحب چاہتے تھے کہ جب وہ چھٹی پر آئیں اور جتنے دن رہیں میں خوشی خوشی ان کی سیوا کروں اور منہ سے کچھ نہ بولوں، یعنی میں تو اپنی ہر ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھاؤں، مگر کچھ اس طرح کہ میرے گھر سے قدم نکالنے کی وجہ سے خود ہی خبر نہ ہو۔ اب میں کیسے گھر کے اندر قید ہو کر ساری ذمہ داریاں نبھاؤں؟ کیا اسکول بچوں کو رپورٹ لینے نہ جاؤں، ان کے مسائل پر ڈسکس نہ کروں، وہ پورے اسکول میں پوزیشن بھی لیں اور میں میکے کا سہارا نہ لوں؟ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ میری محنت کی وجہ سے تینوں بچے اپنی کلاسوں میں پوزیشن لے رہے تھے۔ بڑی بیٹی شازیہ 8 برس کی تھی اور 4 کلاس میں تھی، اس نے پوزیشن لی، اور چھوٹی 3 برس کی تھی، اس نے نرسری میں پوزیشن لی اور نائس گرل کا انعام بھی حاصل کیا۔ تینوں بچیاں مختلف اعزازات اور مختلف نصابی سرگرمیوں میں شامل رہی۔ ہر طرح سے انہوں نے ہمارا نام اونچا رکھا، صرف میری والدہ کی وجہ سے۔ جب منان 2 سال بعد آئی تو کہتے کہ مجھ کو یہاں کے مسئلوں میں مت الجھایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ جب طویل عرصہ کی محنت کے بعد تھکا ہارا گھر آؤں تو مجھ کو کوئی کام نہ بتاؤ، کوئی مسئلہ نہ پیش کرو، چاہے کسی محکمہ جاتی ٹیکس کا معاملہ ہو یا پانی بجلی گیس کی شکایتوں کے لیے دوڑنا ہو۔ اب اندازہ کریں کہ آج کل کی مصروف زندگی میں کتنے مسائل ہیں، سب خود بخود حل ہو جائیں اور میں گھر سے قدم بھی باہر نہ نکالوں، شدید پردے میں رہوں، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ میں کہتی ہوں کہ بندہ خدا، آپ تو بیرون ملک رہ کر کبھی ریال اور کبھی ڈالر کما رہے ہیں، مگر یہاں میرے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں کہ اس کا جن میرے ساتھ سارے کام کر دے۔ پھر میکے والوں سے نہ کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ مگر ان کی یہی عادت مجھ کو زندہ درگور کر دیتی تھی کہ چھٹی کا 1 مہینہ وہ اس تفتیش میں گزار دیتے کہ میں کہاں کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی۔ اب اگر کوئی کہیں غلطی سے یہ کہہ بیٹھتا کہ بھئی آپ کے بچوں کو فلاں جگہ دیکھا تھا، شاید بھابھی ساتھ تھی، خواہ میرے بچے میری بہن کے ساتھ ہی گئے ہوں، بس جی عجیب غضب ہو جاتا۔ پھر میں ہوتی یا ان کے طعنے ہوتے۔
حالانکہ میں اکیلی کبھی نہیں جاتی تھی۔ تینوں بچیوں کی کوئی مجبوری ہوتی تو بہن کے گھر لے جاتی۔ دیور نے بھی جب مجھ کو حد درجہ پریشان دیکھا تو وہ بھی میرے کام کرنے لگا۔ اس پر میرے شوہر فون کر کے اس کے بے پاؤ سناتے کہ تم نے فلاں کام غلط کیا، ایسے نہیں ایسے کرنا تھا۔ کچھ دن نعمان نے برداشت کیا، پھر وہ بوریا بستر اٹھا کر اپنے والدین کے گھر چلا گیا۔ آپ کی بلائیں آپ کے سر، یہاں تو کسی کا کام اچھا سلا نہیں دیتا، الٹی ڈانٹ ہی پڑتی ہے، اور ہم کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور نہ ہی میچ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی برائیاں نہیں کر رہی، مگر ان کی عادت ہی ایسی تھی کہ دوسروں کو تنگ کر کے وہ خوش ہوتے تھے، لہٰذا سب رشتہ داروں نے کنارہ کر لیا، کہتے تھے کہ خاندان والے سب خود غرض ہیں۔ محبت دنیا میں صرف تم سے کرتا ہوں، مگر محبت کر کے بھی ستم پہ ستم کیے جاتے تھے، اور ہم ہنس ہنس کر ان کے سب ستم سہ جاتے تھے۔ ان کی بے جا سختی، میرے والدین سے اختلاف، طلاق کی دھمکی، ان سب باتوں نے مجھ کو حواس باختاب ہی رکھا۔ جب سنتی چھٹی پر آ رہے ہیں، میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ ان کے آنے کی خبر سن کر بچے بھی سہم جاتے تھے، حالانکہ میں بچوں کے سامنے ہمیشہ ان کی تعریف کیا کرتی تھی۔ کچھ بھی صحیح، وہ میرے بچوں کے باپ تو تھے، میرے سر کا وہ سائبان تھے۔ بچپن میں منان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور میری موجودہ ساس ان کی سوتیلی امی تھی۔ بس یہی سوچ کر میں نے ان کی ہر تلخ بات کو خندہ پیشانی سے جھیل جاتی تھی کہ اس شخص نے ماں کی محبت نہیں دیکھی تو کیا دنیا سے محبت کرے گا۔ لیکن میرے میکے کا ماحول تو خوشبو سے رچا بسا تھا، اور ان کے یہاں ہر فرد کے دل میں منافقت کی چنگاریاں سلگتی تھی، اس لیے میں سمجھتی تھی کہ ان کو ہم سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ میں نے اتنے برس اپنی ازدواجی زندگی کے استحکام کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہاں اپنی تعریف تو نہیں کرنا چاہتی، مگر یہ کہیں بنا بھی نہیں رہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنے فضل سے نوازا۔ ہر لحاظ سے اس ذات بزرگ برتر کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ عبادت کرتے کرتے مٹی میں مل جاتی تو بھی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتی۔ سب سے زیادہ خوشحالی اور دولت میرے دروازے کی باندھی تھی۔ اچھا خاندان، مالی آسودگی اور اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ صبر و جمیل کی بھی خوبیاں تھیں۔ اس پر اللہ پاک نے ایسی صورت بنائی تھی کہ لوگ بس دیکھتے ہی رہ جاتے، اور منان صاحب کہتے تھے کہ تمہارا یہ حسن ہی تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی تمہیں نہ دیکھے۔ محلے والے سب کہتے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بچیاں کسی سے مانگ کر لائی ہو، اور ابھی کتابیں اٹھا کر کالج چل پڑو گی۔ یہ عمر کا 26واں سال تھا، اور عموماً یہ ہوا کہ کسی شادی کی تقریب میں جا کر گھر میں بہنوں نے شرط رکھا اور کہا کہ شادی نہیں ہوئی تو خواتین میرے رشتے لینے گھر پہنچ گئی، اور جن کو میری شادی شدہ ہونے کا پتہ تھا وہ کہتے تھے کہ کاش ہم ان کو اپنی بہو اور بھابھی بنا سکتے، مگر میرا نصیب کہ مجھ کو سلا کیا ملا۔ سچ ہے کہ مرد کی خاطر مٹی ہو جاؤ تو بھی وفا کی امید مت لگاؤ۔ آخر میں جب وہ چھٹی پر آئے تھے تو انہوں نے یہ جھگڑا کیا تھا کہ تم نے ابھی تک انگریزی بولنی نہیں سیکھی، بچیاں انگریزی اسکول میں پڑھتی ہیں اور آپس میں انگلش میں بولتی ہیں، تم ان سے کیوں نہیں سیکھتی ہو؟ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ میں بچیوں سے انگلش بولنا سیکھ جاتی، اور یہ بھی کہاں ممکن تھا کہ ایک طرف تو میں چڑیا کے بچے سے بھی نہ بولوں، دوسری طرف ان کا مطالبہ کہ میں انگریزی فر بولوں، ہو سکے تو عربی، جرمن، فرینچ بھی سیکھ لوں۔ اچھی بھلی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی تھی، کالج جانے سے پہلے بیاہ کر لیا۔ میری ساس صاحبہ نے امی کے ساتھ مل کر سازش کی کہ وہ میرے سرتاج صاحب سے پہلا حکم یہ نافذ کریں گے کہ انگلش میڈیم کالج میں نہیں جانا، وہاں لڑکے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میری امی ابو ان کی ہر بات کو محض اپنی بات نبھانے کے لیے مانتے تھے، ان کو خبر ہوتی کہ بعد میں یہی بات میرے لیے اذیت کا سبب بنے گی تو کبھی ان کا کہا نہ مانتے۔ چھٹی کے بعد واپس لوٹ گئے، لندن میں ایک مصری عورت سے شادی کر لی جو انگریزی، عربی، فرینچ اور جرمن فر بولتی تھی اور زبانیں بھی جانتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی نہ تھی، حالانکہ مصری سنا ہے خوبصورت ہوتے ہیں۔ عمر میں منان صاحب سے 6 برس بڑی تھی، مگر اسکالر تھی، بہت تعلیم یافتہ اور پڑھی لکھی۔ جب میرے والدین نے منان صاحب سے پوچھا کہ بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے تم نے دوسری شادی کیوں کر لی، آخر ہماری بیٹی میں کیا کمی تھی،
تو فرمایا کہ یہ ان پڑھ ہے، میٹرک بھی کوئی تعلیم ہے، جبکہ مجھے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور لائق شریک حیات کی چاہ تھی، سو میں نے کر لی۔ کیوں؟ کیا مرد دوسری شادی نہیں کر سکتے جبکہ ہمارے مذہب نے تو اس کی اجازت دی ہے؟ پھر میں نے اتنی دولت آپ کی بیٹی کے نام بینک میں جمع کروا دی ہے کہ یہ ساری عمر کھائے اور عیش کرے تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس جواب پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ جواب تو ایسا تھا کہ سینے کو چیر دیتا۔ اب بھلا کوئی کیا کہے کہ دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ عمر میں مجھ سے بڑے تھے، میں نے قبول کیا۔ لمبی جدائی سہتی رہی، وہ دوسرے ملک میں، میں دوسرے ملک میں رہتی تھی، سارے مسائل اکیلی نے سہے۔ آخر میں انہوں نے یہ صلہ دیا، اب کبھی کبھی بچیوں کو فون کر لیا کرتے تھے۔ مجھ سے کوئی ناتا نہیں ہے، اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہاں خوش ہیں، اور میں ہوں کہ انتظار کی ایک لامحدود مدت کے ساتھ جدائی کی آگ میں جل رہی ہوں۔